झूठ बोलने वाले को जहाँ मर्जी जो झूठ बोली, जो कहानी सुनाई, कई कहानियां सुनाएगी, ये तो मामूली सी चीज है, बड़ी बड़ी कहानियां सुनाएगी। औरत के बारे में होता है, जयललिता को असेंबली में से उठा के बाहर फेंक, ममता बनर्जी को क्या कहते हैं लोग, औरतों के बारे, सोनिया गांधी को आज तक छोड़ा है लोग, महबूबा मुफ्ती जी के बारे में क्या क्या बातें। औरत के बारे में कैरेक्टर असैसिनेशन करना और बाकी चीजें करना बड़ी आसान होती है, क्योंकि औरत अपने दिफा में कुछ कह ही नहीं सकती। मेरे इलेक्शन में वीडियोस जारी किए गए फेक, लेकिन मैं अपने दिफा में कुछ कह ही नहीं सकी। और जो लोग दाएं बाएं थे वही साजिशें कर रहे थे। हमारे समाज में ऐसे बीमार लोग हैं जिन्हें औरत लीडरशिप रोल में पसंद नहीं। हम कहते हैं हमें अपने साथ चलने दीजिए, हम कहाँ कहते हैं अपने साथ चलने दीजिए। आफ्टर ऑल हमारा भी एक रोल है। पॉलिटिकल पार्टीज भी औरतों पे भरोसा नहीं करती, कितने औरतों को मैंडेट मिलता है, और सबसे बड़ी बात है कि वोटर भी भरोसा नहीं करता। ये सोसाइटी का एक माइंड सेट बन गया है, क्योंकि औरत कॉम्पिटेंट नहीं। मैं कहती हूँ कि आप कहते सेल्फ प्रेज इज नो प्रेज, लेकिन आप एक सर्वे कीजिए कि चेयरपर्सन जो हम रहे हैं उसमें औरतों की कैसी परफॉर्मेंस रही और हमारे जो बरक्स मर्द हजरात हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस रही। मैं चेयरपर्सन थी एंड आई वाज द ओनली चेयरपर्सन जिसकी कई दफा गाड़ी खराब हो गई और मुझे फिर पीएस उसकी गाड़ी में आना पड़ा। मैंने एलजी साहब से कभी अपने लिए गाड़ियां नहीं मानी। ये जो बड़े बड़े लीडर यहाँ बनते हैं, अच्छा नहीं लगता है बताना, ये जब एलजी साहब के पास जाते हैं तो अपनी सिक्योरिटी और गाड़ियां। कुछ लोगों ने पीडीपी बनाई, कुछ लोग पीडीपी की वजह से बने। बहुत सारे लोग जो होते हैं 5 टाइम एमएलएस भी रहे होते हैं, मिनिस्टर भी रहे होते हैं, लेकिन कितने एमएलएस को आप जानते हैं, कितने मिनिस्टर्स का नाम आपकी होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 साल 3 साल भी मिनिस्टर रहे लेकिन अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। जो आने वाला इलेक्शन होगा पंचायतों का, म्यूनिसिपैलिटीज पे होगा, आप देखेंगे कि किस किस्म के लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एंड मार्क माय वर्ड्स कि पंचायत इलेक्शन एमएलए से ज्यादा टफ होगा। मुफ्ती साहब में एक क्वालिटी थी, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, कि वो देखते थे अगर किसी में कोई चीज है तो वो चाहते थे कि इस चीज को एक्सप्लोर किया जाए। जम्मू कश्मीर की सियासत में कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने समाज के उस आइडियोलॉजी को ख़त्म करके अपना एक मकाम बनाया है जिसमें औरतों के लिए बहुत सारे हर्डल्स हुआ करते थे, मुश्किलात हुआ करती थी, और उनमें एक नाम सफीना बेग का भी आता है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से उभरी और आज जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहने के बाद एक मुकाम बना पाई। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, और जम्मू कश्मीर का इस वक्त क्या सिनेरियो चल रहा है या आने वाले वक्त में ख्वातीन का किस तरीके का किरदार रहेगा सियासत में, उस पर भी बातचीत जो है वो करेंगे। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया बहुत। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि सफीना बेग काफ़ी अरसे से गायब हैं, सियासी मंजिल से दूर हैं, नजर कहीं नहीं आ रही है, उसकी क्या वजह है? नहीं, उसकी कोई खास वजह नहीं है। एक तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 साल मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, रात दिन में फील्ड में रही। एक तो जाहिर सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी मुझको पूरे डिस्ट्रिक्ट की, और उससे मजीद मुझे कभी कभी अपने साथ ही कहा करते थे जो मेरे काउंसिल के मेंबर्स थे कि अभी हम सोए होते हैं तो आप पहुंच जाती हैं कभी किसी इलाके में, कभी किसी इलाके में। तो वो 5 साल मैंने पूरी डेडिकेशन से काम किया, जो मुझे एक जिम्मेदारी मिली थी। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे फैमिली, बच्चियां मेरी छोटी हैं तो थोड़ा उन पे असर पड़ा। तो ये 2-3 महीने जो थे उस कुछ पर्सन अपनी फैमिली को मुझे टाइम देना पड़ा। मेरी बच्ची का एग्जाम था, तो जाहिर सी बात है मुझे ये टाइम जो है उन्हीं को देना। काफी वक्त से आप किसी पॉलिटिकल जमात से जो है मंसूब नहीं है, इसकी क्या वजह है? पॉलिटिकल आइसोलेशन या आपका खुद का फैसला? नहीं, आइसोलेशन तो नहीं है, लेकिन जैसे मैं आपसे बता चुकी हूँ कि जब मैंने अपना सियासी सफर शुरू किया है, इलेक्शन लड़ा, तो मैंने इंडिपेंडेंट की सूरत में ही लड़ा। तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत के मैं आई और उसके बाद चेयरपर्सन भी बनी। तो वो 5 साल मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, जाहिर सी बात है। उसके बाद अब जबकि वक्त है मेरे पास सोचने का कि मुझे क्या रास्ता लेना चाहिए, उसमें जो लोग मुझसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है उनके मशवरे की भी जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने क्या बताऊं आपको कि मेरी पॉलिटिक्स नहीं थी कि कुछ लोग, क्योंकि औरतों को अक्सर इसी रीजन से देखा जाता है कि जब एक औरत करना चाहे कुछ अपने लिए, अपने इसके लिए, किसी सोसाइटी के लिए, किसी भी प्रोफेशन में,
تو بڑا آسان ہوتا ہے کہنا پور ایمبیشس ہے نا. تو میرے بارے میں شاید لوگ جانتے نہیں ہیں اور مجھے مناسب ہی نہیں لگا بتانا, لیکن میں وکالت کرتی تھی, ہائی کورٹ میں تھی, اور اس کے بعد ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جب فیملی میں کوئی پالیٹکس میں ہوتا ہے تو فیملی انوالو ہو جاتی ہے. اس کے بعد مفتی صاحب میں ایک کوالٹی تھی, اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے, کہ وہ دیکھتے تھے اگر کسی میں کوئی چیز ہے تو وہ چاہتے تھے کہ اس چیز کو ایکسپلور کیا جائے. ان کی بھی خواہش تھی بہت بار کی میں سامنے آؤں پالیٹکس میں. انہوں نے بیگ صاحب کے ساتھ ذکر نہیں کیا تھا, تو تب بیگ صاحب کو اچھا نہیں لگتا تھا, کیونکہ پی ڈی پی جب بنی تھی تو پی ڈی پی میں کچھ چیزیں تھیں, وہ بیسک ڈکلیریشن سے کانسٹیٹیوشن تک بیگ صاحب نہیں بنایا تھا اس پارٹی کا. تو ایک چیز اس میں یہ تھی کہ ہم جو یہ خاندانی راج ہے اس کے خلاف ہیں ہم, لیکن وہ کمپین میں ہمیشہ میں انوالو رہتی تھی, انڈائریکٹلی بہت کام بھی کیا. انفیکٹ جب 2014 کا پارلیمنٹ الیکشن ہوا مجھے آفر بھی کیا گیا کہ آپ الیکشن لڑیں, تو مجھے اس وقت اچھا نہیں لگا, کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ بیگ صاحب اسٹیٹ سے باہر جائیں. مجھے لگتا تھا کہ ان کا اسٹیٹ میں رول ہے, لیکن اب وہ کوئی الگ چیزیں ہیں, کبھی اس پہ الگ بات کریں گے. تو اس کے بعد یوں ہوا کہ مجھے آفر بھی کیا گیا کہ آپ لڑیں. تو بیگ صاحب نے کہا نا کہ میں نے اڑی کانسٹیچوئنسی میں کافی کمپین کیا, 18,000 ووٹ ہمیں وہاں ملے, وہاں پی ڈی پی کا 1,000 ووٹ تھا ٹوٹل. 15-16 دن میں نے کمپین کیا, بڑا ساتھ دیا ہم لوگوں نے. پارلیمنٹ الیکشن کی بات کریں تو پھر اس میں انٹرسٹیڈ تھے, لیڈرشپ انٹرسٹیڈ تھی, لیکن پھر بیگ صاحب کا وہی تھا کہ ابھی ایک جگہ سے وہ جاوید صاحب ان کے نیفیو, وہ دوسری جگہ سے, تو میں ممبر پارلیمنٹ, تو یہ اچھا نہیں لگتا, لیکن پورا خاندان ہاں یہ عجیب سا لگتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, جب ڈاکٹر کا ڈاکٹر بن سکتا ہے بیٹا یا بیٹی, پالیٹیشینس کو کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہماری سوچ یہ ہے کہ پہلے آپ فیلڈ میں کام کریں, یہ نہیں ہے کہ آپ اوپر سے تھوپے جائیں, یعنی کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں. پہلے آپ فیلڈ میں کام کریں, محنت کریں, اس کے بعد اگر آپ ڈیزرو کرتے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی پوزیشن ملنی چاہیے. الٹیمیٹلی پالیٹکس کا پرپز ہوتا ہے پبلک سروس. کچھ لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی نام شام بن جائے گا, پیسہ مل جائے گا, لیکن ایسی بات نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہیں اس کو واقعی سمجھتے ہیں, پبلک سروس سمجھتے ہیں, اور سارا کچھ ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ یو آر وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار پیپل, فار دا بینیفٹ آف پیپل, دین آپ کو پہلے فیلڈ میں اپنے آپ کو تھوڑا پروو کرنا ہے, جانا ہے, کام کرنا ہے, محنت کرنا ہے. تو اس میں لوگوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک سلسلہ چلا, تو اس سلسلے سے پھر محبوبہ جی کا بہت انٹرسٹ تھا, تو پھر مجھے انہوں نے آفر بھی کیا تھا MLC وغیرہ. تو میرا یہ تھا کہ نہیں, پہلے پارٹی کے لیے کام کریں گے, اور یہ کانسٹیٹیوشن پوزیشن اچھا نہیں لگتا کہ مظفر بیگ کی بیوی ہے تو بنا دو جی کچھ. تو ایسا نہیں ہے. پہلے سفینہ بیگ کو اپنی پہچان چاہیے. نہیں, پہچان دیکھیے, پہچان تو بن ہی جاتی ہے جب آپ محنت کرتے ہیں. یہ کرسی سے کسی کی پہچان نہیں ہوتی ہے, کرسی کی پہچان ہوتی ہے کہ اس پہ بیٹھا کون. بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں 5 ٹائم MLAs بھی رہے ہوتے ہیں, منسٹر بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن کتنے MLAs کو آپ جانتے ہیں, کتنے منسٹرز کا نام آپ کی ہوئی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 2 سال 3 سال بھی منسٹر رہے لیکن اپنی چھاپ چھوڑ دے جاتے ہیں. وہ امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے وہ میں نے آپ کو اس لیے یہ بتایا بریفلی کہ کوئی یہ سوچتا ہے کہ آپ کسی بڑے گھر میں پیدا ہوئے یا کسی بڑی شخصیت کے ساتھ آپ کی شادی ہے تو آپ کی لائف آسان ہے. نہیں, یہ بالکل غلط ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں, اور ہر ایک کی اپنی اپنی مشکلات ہوتی ہیں, اور ہر ایک کو یہ چیز جو ہے اس چیز کو کراس کر کے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے. تو میں یہ بریفلی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اب جو پریزنٹ سچویشن, بیکاز اب میرا ٹینور جو ہے وہ 24 فروری کو ختم ہوا, اس کے بعد میری اپنی ذاتی مصروفیات تھی, تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کیا بہتر ہے. اچھا, آپ نے مشکلات کی بات کی. خواتین کا اس پروفیشن میں آنا, پالیٹکس میں آنا, آج بھی کہیں نہ کہیں بہت مشکل ہے. آپ نے بھی ہرڈلز دیکھے ہیں, مشکلات دیکھی ہیں, چیلنجز بہت فیس کیے ہیں. تو کیا سمجھتی ہیں کہ چونکہ سینٹرل گورنمنٹ کی بات کریں تو 33% ریزرویشن جو ہے دی گئی ہے خواتین کو, اور کچھ ٹائم کے بعد اس کو اویل بھی کریں گے خواتین. تو آپ سمجھتی ہیں کہ آج کے دور میں ریزرویشن دینے کے بعد بھی چیلنجز نہیں ہوں گے؟ مجھے یاد ہے, یہ پہلے میں بتاؤں کہ جو یہ 3 ٹائر سسٹم تھا جس میں گراس روٹ لیول پہ عورتوں کو ریزرویشن تھی, تو اس کی وجہ سے ہمارے جموں کشمیر میں جب یہ 73rd 74th امینڈمنٹ ہوا ہے, اس کی وجہ سے بہت عورتوں کو چانس ملا اپنا ورتھ پروو کرنے کا, ہے نا.
تو آپ جب تک کسی کو چانس نہیں دیں گے آپ اس کو جج نہیں کر سکتے یہ اس قابل ہے کہ اس قابل نہیں ہے. سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے. یہ جو آپ نے بات کی ابھی 73rd 4th امینڈمنٹ کی, ڈی ڈی سیز کے لیے ریزرو سیٹس رہی ہیں خواتین کے لیے, لیکن ان کو چلانے کے لیے بھی نا مرد کی ضرورت پڑی ہے. کیسے؟ بہت سارے ہم نے دیکھے یہ, چاہے ہم پنچایتی لیول پر دیکھیں سرپنچ سے جو لیڈی, ان کا کام بھی ان کے شوہر کر رہے ہیں اور بیٹی کر رہے ہیں. کیا آج بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت اتنی کمپیٹنٹ نہیں ہوئی؟ نہیں, یہ جو ایکسرسائز جموں کشمیر میں شروع ہوئی نا, یہ نئی نئی ایکسرسائز تھی. اس وقت بہت سارے سرپنچ جو تھے انکنٹسٹڈ آ گئے, لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے پاس اتنے پاورز ہیں, کیونکہ آپ ڈی ڈی سیز ایز ویل ایز بی ڈی سیز ایز ویل ایز سرپنچ کی تینوں ٹیئر کی میں بات کرتی ہوں. تب کیونکہ اس سے پہلے بھی پنچایتیں ہوا کرتی تھی, لیکن ان کے پاس فائنینشیل پاورز نہیں ہوا کرتے تھے, نہ فائنینشیل ہوا کرتے تھے, نہ ایگزیکیوٹ کرنے کے, نہ مانیٹرنگ کی ہوتی تھی. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے فائنانس منسٹر نے بولا 3Fs, فنکشن, فنکشنریز وغیرہ, فنڈز, دیٹ مینس کہ ہم پنچایتوں کو امپاور کریں گے. اب جب یہ 4-5 سال گزرے تو لوگوں کو پتا چلا کہ پنچایتیں کتنی امپورٹنٹ ہیں, 3 ٹیئر سسٹم کتنا امپورٹنٹ ہے. اس وقت جو ایک لاٹ آیا, چاہے وہ فرسٹ ٹیئر میں آیا یا سیکنڈ ٹیئر میں آیا, اس میں کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے, ہماری بہنیں کچھ ایسے آ گئی جن کو ایکسپوجر نہیں تھا, تو ایسے نہیں تھا, تو ظاہر سی بات ہے وہ چلانے والے مرد حضرات تھے. تو وہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والا جو الیکشن ہوگا, مجھے یقین ہے کہ جو آنے والا الیکشن ہوگا پنچایتوں کا, میونسپلٹیز پہ ہوگا, آپ دیکھیں گے کہ کس قسم کے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اینڈ مارک مائی ورڈز کہ پنچایت الیکشن MLA سے زیادہ ٹف ہوگا, کیونکہ لوگ آپ اس میں بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیٹ کریں گے. اب میں آپ کی دوسری بات پہ آتی ہوں کہ سیاست میں لوگ جو ہیں اتنا عورتوں کو ڈسکریج کیوں کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے کہ ایک فیملی جو ہے نا, سب سے پہلے فیملی ہی اپریشیٹ نہیں کرتی میجورٹی کیسز میں, کیونکہ سیاست کو ایز اے پروفیشن نہیں لیا جاتا ہے. آپ دیکھیں سیاست میں کوئی فائنینشیل فائدہ نہیں ہوتا ہے, ہاں ان کو ہوتا ہے جو کرپشن وغیرہ کرتے ہیں, لیکن جو آنےسٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت لاس فیملی سفر کرتی ہے, کچھ سیکریفائز کرنے پڑتے ہیں, بہت سیکریفائز کرنے پڑتے ہیں. اب فار ایگزامپل ہمارا آنریریم 35,000 تھا, 35,000 تھا, اور پورے ڈسٹرکٹ میں جانا تھا. آپ مجھے بتائیے کیا یہ پاسبل ہے 35,000 میں 7th کانسٹیچوئنسی 28 بلاکس میں گھوموں اور یہ سب کروں؟ تو وہ فائنینشیل اینگل جب آتا ہے, آپ جب باہر جائیں گی, آپ کی فیملی سفر کرے گی, آپ کا گھر سفر کرے گا, سب کچھ ہوگا, آپ کو اپنا فائنینشیل لاس بھی ہوگا. اس کے بعد جب آپ لوگوں میں رات دن رہیں گی, یہ سب کریں گی, تو بہت زیادہ میجورٹی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جیسے بیٹی کو ڈاکٹر بناؤ, IAS آفیسر بناؤ یا انجینئر بناؤ, اس کا تو 4-5 لاکھ تنخواہ ہی جاتی ہے. تو ایک تو یہ اینگل ہے کہ لوگ اس کو اس وجہ سے ڈسکریج کرتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عورت پہ ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہوتی ہے, ماں, بیوی کی صورت میں, ماں کی صورت میں, بیٹی کی صورت میں. یہ ایڈیشنل رسپانسبلٹی بھی عورت کو لے دے کے ہماری سوسائٹی میں ابھی ہے, کیونکہ ابھی بھی وہ والا جو ہیلپنگ ہینڈ ان کو گھر میں نہیں ملتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ ایک قسم کا اسٹگما ہے کہ بھائی پالیٹکس کیا کرے گی, اور یہ تو نہیں ہے, یہ میل ڈومینیٹنگ پروفیشن جیسے آپ کا پروفیشن ہے, اس میں بھی بڑے چیلنجز ہیں. تو اب جبکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں چیئر پرسن بنی اور میں نے 15 اگست میں فلیگ ہوسٹنگ کیا بارہمولہ میں, تو آپ کبھی شیڈو کلپ مل جائے آپ کو, تو میں نے پہلی دفعہ سخت اپیل کیا آنریبل پرائم منسٹر صاحب کو کہ جو بل پینڈنگ ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کی لیڈرشپ میں 33% عورتوں کا ضرور ہو جائے گا, کیونکہ چھوٹے لیول پہ عورتوں کو ریزرویشن ہے, لیکن ریزرویشن کی ہمیں اس لیے ضرورت ہے کہ ڈیسیجن میکنگ میں ہمارا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. ایکول نہیں ہو رہا ہے بیکاز پاپولیشن ہمارا 50% ہے, ایکول نہیں مانگتے ہم ان سے صرف 33%. وی وانٹ این انٹری کیونکہ اس میں عورتوں کا ہونا ڈیسیجن میکنگ, وہ مجھے بتائیے, اٹس اے ویری کامن فریز کہ وہ نیشن گرو ہی نہیں کر سکتا جہاں آپ کا ہیومن ریسورس 50% جو ہے وہ ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے کسی ایک پروسیس میں. سو ڈیسیجن میکنگ میں جب عورتوں کو آپ لائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کا پوائنٹ آف ویو وہاں رہے گا, ہے نا. دوسرا ایک اور چیز تھی کہ یہ 33% جو ریزرویشن آپ دیکھیں گے کہ آنے والا جو ہمارے اسمبلی ہوگی, آنے والا جو ہماری پارلیمنٹ ہوگی, تو یہ آپ دیکھیں گے کہ کتنا ایک ہسٹوریکل ڈیسیجن لیا ہے انہوں نے, اور عورتوں کی بڑھ چڑھ کے اس میں آپ شمولیت دیکھیں گے. اس کے بعد یہ بالکل نارمل لگے گا, ٹھیک, یہ نارمل پروفیشن لگے گا.
سب کو ایک انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی کہ جس طرح باقی پروفیشن ہے اس طرح پالیٹکس بھی ہے. نہیں تو وہاں وہ کہتے ہیں نا اندھوں میں کانا راجا, 20 مرد حضرات ہیں, بیچ میں ایک عورت ہے, تو ایک عجیب سا آکورڈ سا لگتا ہے. تو ہم تو کافی دیر ہو چکی, کافی دیر کے بعد یہ ڈیسیجن ہوا ہے, بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ہمارے ہمسایہ ملک میں ابھی بات بھی کر رہی تھی کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں جس کو ہم ڈکٹیٹر سمجھتے تھے مشرف, اس نے عورتوں کو ریزرویشن دیا. تو دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ ریزرویشن تو ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز بھی عورتوں پہ بھروسہ نہیں کرتی. کتنے عورتوں کو مینڈیٹ ملتا ہے, ملتا ہی نہیں ہے چند. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ووٹر بھی بھروسہ نہیں کرتا. اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ یہ ایک سوسائٹی کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کیونکہ عورت کمپیٹنٹ نہیں. میں کہتی ہوں کہ آپ کہتے سیلف پریز از نو پریز, لیکن آپ ایک سروے کیجیے کہ چیئر پرسن جو ہم رہے ہیں اس میں عورتوں کی کیسی پرفارمنس رہی اور ہمارے جو برعکس مرد حضرات ہیں ان کی کیا پرفارمنس رہی ہے نا. تو اس لیے بہت ہمارے سماج میں ایسے بیمار لوگ ہیں جنہیں عورت لیڈرشپ رول میں پسند نہیں ہے. سارے نہیں ہیں, لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو اچھا نہیں لگتا کہ عورت کو بھی لیڈ کرے کسی چیز کو. ہم کہاں کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے ساتھ چلنے دیجیے. ہم کہاں کہتے ہیں آپ ساتھ چلنے دیجیے. آفٹر آل ہمارا بھی ایک رول ہے جو ہے. حالانکہ بہت لیٹ ہو گیا, ریزرویشن بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھے. جب بیگ صاحب لا منسٹر تھے, میں آپ کو بتاؤں تو بیگ صاحب نے یہ بل لائی تھی, تو تب کانگریس ان کی الائنس پارٹنر تھی. تو اس وقت کے ڈپٹی چیف منسٹر منگت رام شرما جی تھے. اب نام نہیں بتاؤں گی, انہوں نے آگے فون کر دیا کہ کیا اس کو کہتے ہیں جی, ہم کیونکہ ہم بنا سکتے تھے قانون 370 کی وجہ سے. تو انہوں نے آگے فون کیا اور کہا بڑی خوشی ہے آج ہم ایسی ہسٹوریکل بل ہم لائیں گے. تو اس کو رکوا دیا گیا کہ نہیں, ابھی ملک میں دیکھیے مائنڈ سیٹ کیا ہے, ابھی ملک میں الیکشن ہے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. آئی مین ٹو سے مرد حضرات ناراض ہو جائیں گے, ہمیں ووٹ نہیں پڑے گا, ایک طبقہ کیا ناراض ہو جائیں گے, اس لیے اس کو روک دو. تو اب یہ ایک ڈیسیجن لیا ہے اینڈ آئی ویلکم دس ڈیسیجن. اور مجھے امید ہے کہ ووٹرز پہ بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے اپنے ووٹ کا استعمال کریں. اچھا, مظفر حسین نے لا منسٹر رہی, ڈپٹی سی ایم رہی, سیاست میں ایک بڑا کردار ان کا رہا ہے, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کو بنانے والے ہیں. لیکن کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں, یا آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ مظفر حسین بیگ کا سیاسی ہم کہیں کہ ڈاؤن فال جو ہے وہ سفینہ بیگ کی وجہ سے؟ ہاں صحیح کہا آپ نے, کیونکہ اکثر جو میرے حریف ہیں وہ یہی کہتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آیا مجھ سے, کیونکہ میں نے ان کے لیے بہت سیکریفائس کیے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ود ان پارٹی بھی مجھے کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. لیکن جب بیگ صاحب سائڈ لائن ہوئے تو ایک ریزن بنا کہ ہماری دوریاں ہوئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو وہ ایک لڑتی رہی میں لڑائی ان کی, کیونکہ میں چاہتی تھی کہ بیگ صاحب ایک ایسے ایسٹ ہیں, وہ سب کچھ چھوڑ کے آئے ہیں. دیکھیے وہ شخص نہ پیسے کے لیے آیا تھا پالیٹکس میں, نہ نام کے لیے, دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. وہ تو سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے کیونکہ وہ ایک غریب گھر سے تھے, ان کو ڈیفیکلٹیز پتا تھی. اب جو سونے کی چمچ لے کے پیدا ہوگا تو اس کو کیا پتا ہے کہ غریب کا درد کیا ہے, ایک اسٹرگلر کا کیا ہے, تکلیف کیا ہے. تو اس میں انہوں نے وہ مجھے یہ تھا اپنی جگہ, میں نے اپنی تعلیم میں LLM کے لیے ڈراپ کیا تھا, چھوڑ کے آ گئی. بہت سارے سیکریفائس کیے ہیں, لیکن اچھا نہیں لگتا ہے وہ چیزیں بیان کرنا, کیونکہ آئی ایم بلیسڈ ٹو بی ہز پارٹنر. تو وہ میں اس معاملے میں اپنے آپ کو بڑی خوش نصیب سمجھتی ہوں. تو لیکن وہ ایک بیگ صاحب کی لڑائی میں بہت لڑتی رہی. شاید کبھی آپ کو کبھی آف دا ریکارڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان سے پوچھ لیجیے گا کہ ہماری قربانی کتنی ہے. لیکن قربانی میں نے صرف ایک شخص کے لیے نہیں دی تھی, ایک کاز کے لیے دی تھی. کاز یہ تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ پہلی حکومت جو مفتی صاحب کے ساتھ چلی تھی, اس کو چلانے والا جو ڈرائیونگ فورس ہے ان سے ہو گئی. تو مجھے یہ پتا تھا کہ یہ بنا لالچ ایک شخص ہے جو سیاست میں آیا ہے, اور اپنے بل بوتے پہ, باپ دادا ہمارے سیاست میں نہیں تھے, اپنے بل بوتے پہ آئے ہیں اور یہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے سازشوں کا شکار ہو گئے, اور سازشیں کوئی زیادہ اندر باہر ہر طرف سے ہو گئی, اور بہت اچھی طرح سے لوگ جانتے ہیں کہ کون ان سازشوں کا بانی تھا. تو پھر بعد میں جو میں آپ کو بتاؤں, ایک یہ جو الیکشن تھا اس میں کوئی شک نہیں تھا, یہ جو اسمبلی الیکشن تھا اس میں بیگ صاحب کو دلچسپی نہیں تھی, کیونکہ ان کو پہلے پتا تھا کہ یونین ٹیریٹری میں الیکشن لڑنا جو ہے اس میں کچھ خاص ہو نہیں پائے گا. لیکن میری ایک سوچ یہ تھی وہاں, اس میں میں نے یہ ضد کی
اس میں آپ کہہ سکتی ہیں یہ میری ضد تھی کہ میں نے 5 سال محنت کر کے اپنے کریئر کا نہیں سوچا، کیونکہ مجھے جیسا بیوقوف بھی کون ہوگا. عورت کے بارے میں کریکٹر اسیسنیشن کرنا اور باقی چیزیں کرنا بڑی آسان ہوتی ہیں، کیونکہ عورت اپنے دفاع میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتی. میرے الیکشن میں ویڈیوز جاری کیے گئے فیک، لیکن میں اپنے دفاع میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتی. اور جو کیا بتاؤں آپ کو، جو لوگ دائیں بائیں تھے وہی سازشیں کر رہے تھے، دائیں بائیں جو تھے وہی سازشیں کر رہے تھے، پلانٹ کر رہے تھے ڈفرینٹ لوگوں کو. خیر اینی اپنے خاص اب کیا بتاؤں آپ کو، لوگوں کو معلوم ہے. تو جھوٹ ہی ہوتا ہے، چاہے اس کی زیادہ لمبی عمر نہیں ہوتی ہے. ٹائملی انسان کو بینیفٹ ملتا ہے جھوٹ کا، لیکن اس کی زیادہ دیر عمر لمبی نہیں ہوتی ہے جھوٹ کی. ہاں مجھ سے ایک شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑی غلطی یہ ہوگی کہ میں نے اپنی شخصیت کو چھوٹی بڑی جتنی اتنی اس کو مرج کر دیا، ختم کر دیا، اور ایک سیکریفائس کیے کہ بیگ صاحب کی لڑائی میں ہر ایک جگہ لڑتی رہی. حالانکہ مجھے آفر کیا گیا آپ کیا بیگ صاحب آپ کو ہم یہ کر دیں گے، آپ کو ہم وہ کر دیں گے. تو میں نے کہا لالی پاپ کسی اور کو دیں، لالی پاپ نہیں دے دوں مجھے، میں ختم ہو جاؤں گی لیکن اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کروں گی. اس سے کئی لوگ میرے دشمن بھی بن گئے. سو اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ کئی میں اس وقت ہو سکتا ہے MLA ہوتی اگر میں موقع پرست ہوتی، لیکن اس سٹیج پہ بھی میں نے کمپرومائز نہیں کیا، کیونکہ مجھے یہ اپنی جگہ تھا کہ اگر بیگ صاحب آ جاتے ہیں، ایک تو جب یہ سیاست چھوڑیں تو اچھے نوٹ پہ چھوڑیں، ایک اپنا ذاتی انٹرسٹ یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ بیگ صاحب کے ہونے سے مجھے لگتا تھا کہ کچھ ایسے لوگ اگر اسمبلی میں ہوں گے تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو گورنمنٹ آف انڈیا اور کشمیر کے درمیان ہے شاید یہ ختم ہو جائے. حالانکہ اس میں نے بیگ صاحب کی شخصیت کو کمپرومائز کیا، لیکن میرا اللہ جانتا ہے کہ لوگوں کے لیے کر رہی تھی میں، کیونکہ دیکھیے کیا ہے، گورنمنٹ آف انڈیا اور کشمیر کے لوگوں کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ، چاہے اس وقت BJP کی حکومت ہو کل کسی اور کی حکومت. اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگ سامنے ہونے چاہیے جو کچھ کر سکیں، کیونکہ اس وقت جموں کشمیر کے پاس کچھ نہیں ہے، نتھنگ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اور نہ ہی لوگ دیں گے. کیونکہ ہمیں جو سب سے بڑی پرابلم ہوگی ہے کشمیر کے لوگوں کی یا کشمیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی، وہ کریڈیبلٹی ہے. کیونکہ ایک دن ہم پاکستان کی بات ہم نے کی، دوسرے دن ہم نے ملیٹنٹس کی بات کی، تیسرے دن ہم نے ہندوستان کی بات کی. جو لوگ وہاں جاتے ہیں بھر کے تھیلے لاتے ہیں، اندر کوئی ایک بات کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو میڈیا کے سامنے دوسری بات کرتے ہیں. تو مجھے پتا ہے کون ان پہ بھروسہ کرے گا، I'm sorry to say، لیکن یہ حقیقت ہے، اور نہ ہی پاکستان ہم پہ بھروسہ کرتا ہے. تو یہ کریڈیبلٹی جو ہوگی ہے نا، کریڈیبلٹی کرائسس، یہ ہم سب کا ہے، کسی ایک پرٹیکولر کا نہیں ہے، سب کا ہے. اس وجہ سے میں انٹرسٹڈ تھی کہ بیگ صاحب، اور پھر لوگوں نے اتنا بڑا دھوکہ دیا، جن لوگوں نے بیگ صاحب کو یہاں آ کے پاؤں پکڑے، جناب ہم کو یتیم نہیں کرنا، آپ بارہمولہ آ جاؤ، آپ کے بغیر بارہمولہ انکمپلیٹ ہے. بڑی بڑی سو کال فیڈریشنز، تو فلانا تو پھستانا، یہ لوگ بڑے بڑے جو سو کال وہاں کے تھے. میں یہ بھول گئی کہ ڈیلیمیٹیشن میں ایک ایریا ایسا بھی آ گیا بارہمولہ کے ساتھ جہاں 18,000 ووٹ، جہاں صرف 2 فیکٹرز ہیں، ایک دلاور صاحب کا فیکٹر تھا اور ایک اویسی جاوید ڈار صاحب کا فیکٹر، تیسرا وہاں کوئی فیکٹر نہیں تھا. مجھے وہ بھی ذہن میں نہیں رہا. سو میں نے اپنا جہاں میں نے 5 سال محنت کی، میں نے وہ کمپرومائز وہ چھوڑ دیا. مجھے آفرز تھی، اچھی جماعت سے آفر تھی، میں آرام سے جیت جاتی، لیکن میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا نہیں. جب بیگ صاحب تیار ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے، جب لوگوں نے ان کو کیا، ودن 1 ویک میں اکیلی پڑ گئی الیکشن میں، کیونکہ وہ سب کے سب نیشنل کانفرنس جوائن کرتے. اچھا. اس کے بعد سردار کمیونٹی نے ہمیں 1 سائیڈ سپورٹ کیا تھا. سردار کمیونٹی میں سے پیسہ دے کے، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، کینڈیڈیٹ اٹھا لی، اور وہاں 26 کینڈیڈیٹ تھے، 26 میں سب میرے خلاف کمپین کر رہے تھے، نیشنل کانفرنس کے خلاف نہیں کر رہے تھے، اور میں بالکل اکیلی تھی، اپنا سب چھوڑ چھاڑ کے، اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں کوشش کر رہی تھی. اور یہ یوں ہی ہے، کیونکہ دیکھیے بیگ صاحب 2014 کے بعد فیلڈ میں گئے. بیگ صاحب نے آگے جاوید صاحب کو رکھا تھا، آپ تو جانتے ہیں، جاوید صاحب کو SPR انہوں نے کام کیا ہے، اور کانسٹیٹوئنسی بھی وہی چلاتے تھے بارہمولہ. بیگ صاحب ڈائریکٹلی نہیں دیکھتے تھے کانسٹیٹوئنسی بارہمولہ، بیگ صاحب نہیں دیکھتے. تو میرا فارم یوں ہی برکر نے بات دیا تو میں کیا کرتی. تو ہاں ظاہر سی بات ہے، کیونکہ میں نے اپنی ذات کا کمپرومائز کر کر کے سیکریفائس کر کے یہ ساری جو ہے یہ تو مجھے ملے گا نا، یہ تو مجھے اس کا تو ریوارڈ ملنا ہی ہے. کیونکہ جھوٹ بولنے والے کو جہاں مرضی جو جھوٹ بولی، جو کہانی سنائی، کئی کہانیاں سنائی گی، یہ تو معمولی سی چیز ہے، بڑی بڑی کہانیاں سنائی گی. عورت کے بارے میں ہوتا ہے، جیہ للیتا کو اسمبلی میں سے اٹھا کے باہر پھینک دیا. ممتا بنرجی کو کیا کہتے ہیں لوگ،
وہ جو تھی یو پی کی تھی ہماری, کیا نام تھا اس کا, وہ جو بہوجن سماج پارٹی کی تھی, عورتوں کے بعد سونیا گاندھی کو آج تک چھوڑا ہے لوگوں نے. محبوبہ مفتی جی کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے محبوبہ مفتی کا جب ہم نام لیتے ہیں, محبوبہ مفتی نے اکیلے پورے جموں کشمیر کو سنبھالا ایک وقت میں, تو کیا یہ ایگزامپل سیٹ نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک عورت جسے اتنا ڈومینیٹ کیا جاتا ہے, جس کے لیے کہا جاتا ہے یہ کمزور ہے, ایموشنلی ویک ہے, وہ ایک پورے اسٹیٹ کو چلا رہی ہے, اور اس کے ساتھ اور بھی جو ہے خواتین وہ آ کر چلا سکتی ہیں. یہ نیریٹو کب ختم ہوگا, کیسے ختم ہوگا؟ اس نیریٹو پہ میں پہلے بعد میں بات کروں گی, لیکن پہلے میں ایک چیز آپ کو اور بتانا چاہوں. جب آپ نے کہا کہ بیگ صاحب کا یہ ڈاؤن فال ہے, میں اس کے بارے میں آپ کو بات بتاؤں. چرچل جو تھا, چرچل ایک معمولی سے انسان سے الیکشن ہار گیا. بتائیے اس کا نام کیا جس سے چرچل ہارا؟ ہسٹری کس کو یاد رکھتی ہے؟ حضرت اقبال ایک کرمنل سے الیکشن ہار گیا. بتائیے اس کا نام کیا؟ ہسٹری ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو ہسٹری بناتے ہیں, اور الیکشن ہارنے اور جیتنے سے کسی کے اسٹیچر پہ فرق نہیں پڑتا ہے. ایم ایل اے سفینہ, میں نے جس وقت مجھے کسی نے اپروچ کیا کہ آپ ایم ایل اے بن جائیں گی آپ کو, میں نے کہا ایم ایل اے سفینہ بیگ بھی بن جائے گی لیکن مظفر بیگ نہیں بن سکتی. آپ سمجھیے. سو ایک ان چیزوں سے 3 الیکشن محبوبہ جی ہار گئی, عمر صاحب ہار گئی, فاروق صاحب ہار گئے کرا صاحب سے. الیکشن ڈیسائیڈ نہیں کرتا ہے کسی کا اسٹیچر, کسی انسان کا اسٹیچر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچایا, اور جب اس کو موقع ملا تو اس نے کس طریقے سے ڈلیور کیا. یہاں تو بہت سارے ایم ایل اے ہیں جو 5 ٹائم ایم ایل اے, ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے جموں کشمیر کی سیاست میں؟ مظفر بھائی کی کنٹریبیوشن ہے. چاہے آپ کا کوٹا ہو, اس وقت وہ جو بنایا کانگریس کے ساتھ, کسی کو معلوم تھا اے بی سی ایس ٹی ایف ہٹانا؟ منموہن سنگھ کے ساتھ بیٹھ کے بیگ صاحب نے اٹھایا. And he was such a decent person. انہوں نے لکھا as corrected by Mr. Beg. وہ لیٹر میرے پاس اوپر پڑی ہے. اب یہ بات ہے کہ ہمارا کوئی تھا نہیں ایڈورٹائز کرنے والا, ڈور بجانے والا کوئی نہیں تھا ہمارا, مارکیٹنگ کرنے والا کوئی نہیں تھا ہمارا. تو اس لیے میں آپ کو یہاں کریکٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میرے بارے میں کوئی کہ آئی ڈونٹ کیئر, بیکاز مجھے پتا ہے کہ میں ایک لیڈی ہوں, میں نے سننا ہے, میرا تو برداشت نہیں ہوگا بہت سارے لوگوں کو. سو اس چیز کا نہیں ہے. اگر میں ایک اسٹرانگ لیڈی نہ ہوتی تو میرا نکاح بھی مظفر بیگ کے ساتھ نہ ہوتا. میری اگر ذاتی زندگی پہ آپ چاہیں تو ایک اچھی خاصی ناول بھی لکھ سکتے ہیں. اٹس ویری انٹرسٹنگ. اب میں آپ کے دوسرے سوال پہ آتی ہوں. محبوبہ جی کو ایک ایڈوانٹیج یہ تھا کہ محبوبہ جی کے فادر کا ہاتھ ان کے سر پہ تھا. ایک پولیٹیکل پارٹی بنی اس ٹائم, نو ڈاؤٹ ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے جموں کشمیر کی سیاست میں, لیکن ان کے ایڈوانٹیج کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ایڈوانٹیج ان کا یہ تھا کہ جب یہاں ویکیوم تھا, آج تو گلی گلی کوچے کوچے میں پارٹی ہے, اس وقت ایک ویکیوم تھا, اور اینٹی انکمبنسی یا اینٹی نیشنل کانفرنس جتنا ووٹ تھا وہ پی ڈی پی کی طرف چلا گیا. ایک پارٹی بنی جس میں بیگ صاحب تھے, غلام حسن میر تھا, طارق کرا تھا, ایک اسٹیبل پارٹی بن گئی. تو اسٹیبلٹی سے انہوں نے شروع کیا اپنا پالیٹکس. آپ سمجھ گئے. اس کے بعد انہوں نے محنت کی, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. وہ پریزیڈنٹ بنی, وہ گھومی ہر جموں کشمیر کے کونے کونے گاؤں گاؤں میں گھومی, بٹ ان کو ایک اچھا خاصا پلیٹ فارم تھا. اور اس کے باوجود جب ان کو چیف منسٹر بننا تھا, بہت سارے وہ لوگ جن کی سیاست میں 0.1% کنٹریبیوشن نہیں تھی, لیکن مفتی صاحب نے ان کو سو کارڈ منسٹر بنا دیا تھا, وہی لوگ کہنے لگے تھے اس عورت کے پیچھے کون چلے گا. یعنی اگر وہ محبوبہ جی اور پی ڈی پی کی وجہ سے بنے وہ لوگ, کچھ لوگوں نے پی ڈی پی بنائی, کچھ لوگ پی ڈی پی کی وجہ سے بنے, چاہے وہ کسی صورت میں بنے, اور جو پی ڈی پی کی وجہ سے بنے انہوں نے ان کی لیڈرشپ پہ سوال کھڑا شروع کر دینا کہ ایک عورت اس کے پیچھے کون چلے گا. تو میں نے آپ سے پہلے کہا, اور پھر کئی قسم کی باتیں, ان کو یہ نہیں آتا, اس کو یہ نہیں آتا, اس کو وہ نہیں آتا, یا پی ڈی پی ختم کر دی محبوبہ جی نے. یہی جیسے میرے بارے میں آپ نے ایک سوال پوچھا, پی ڈی پی محبوبہ جی نے ختم کر دی, مفتی صاحب کے جانے کے بعد اس کو سنبھالنا نہیں آیا. ان کی چیزیں سننی پڑتی ہیں. پھر کہ آنے والے وقت میں اگر محبوبہ مفتی اپنی بیٹی کو تیار کرتی ہے, التجا مفتی کو, تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں, مطلب ہر ایک عورت کو دیکھیے کم یا زیادہ تو سننا پڑتا ہے.
یعنی کہ ہم دیکھیں گے چیلنجز یہ دیکھنے ہر ایک کے ہوتے ہیں. میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ کسی کے زیادہ ہوتے ہیں, کسی کے کم ہوتے ہیں, کسی کے ایک صورت میں ہوتے ہیں, کسی کی دوسری صورت میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن عورت جب بیوی کی صورت میں ہوتی ہے تو زیادہ سننا پڑتا ہے, عورت جب بیٹی کی صورت میں ہوتی ہے تو کم سننا پڑتا ہے. اب سمجھ گئی یہ میری بات جو ہے نا, اس کی گہرائی میں جانا. فار ایگزامپل کل میری بیٹی کسی پبلک اس میں آنا چاہیے, اس کو وہ سب نہیں سننا پڑے گا جو سفینہ بیگ نے سنا ہے, جو آپ نے دیکھا, جو دیکھا ہے میں, کیونکہ میں ایک وائف کی کیمسٹری میں اور اندازہ لگا عورت اور مرد کا رشتہ کیسے, اور کہتے ہیں تب تک آپ پورے مسلمان ہی نہیں ہیں جب تک آپ کا نکاح نہ ہو, سنت ہے. اور اسی رشتے کو پھر کس طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے جب ایک عورت اسرٹیو ہو, محنتی ہو, پیشنیٹ ہو, اور اس کے سیکریفائس کو نہیں دیکھا جاتا ہے. اس کے سیکریفائس کو کون دیکھے گا, وہ تو ویلن ہے. اور پھر جہاں ایج ڈفرنس ہو تب تو زیادہ بڑی ویلن ہے, تب تو زیادہ بڑی ویلن ہے نا. اور کسی کو بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں ہوتا ہے, سب اپنی اپنی ججمنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں, سب اپنی اپنی کہانیاں بنا رہے ہوتے ہیں, کسی کو بیک گراؤنڈ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی بیک گراؤنڈ کیا ہے. آپ سفینہ بیگ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ جہاں اللہ لے جائے. کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو سفینہ بیگ جوائن کریں گی آنے والے وقت میں؟ دیکھیے یہ تو بڑا پری میچور ہے, ابھی اس بارے میں حقیقت ہے سوچا نہیں, کیونکہ آپ کے تعلقات پی ڈی پی کے ساتھ اچھے خاصے ہیں, بنیادی جماعت آپ کی پی ڈی پی ہے, تو ہم یہ سمجھے کہ آنے والے وقت میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہی آپ کی پارٹی ہوگی. دیکھیے پی ڈی پی میں بیگ صاحب کا ایک کنٹریبیوشن رہا ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن 18-19 سال انہوں نے گزارے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ سیاست جو ہے, سیاست انسان کو لوگوں کو مد نظر رکھ کے کرنی پڑے گی. تو کم بیک آپ کا کیسے سمجھیں, کیسے کم بیک آپ دیکھیں گے خدا کو کیا منظور ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسا دلدل ہوتا ہے نا سیاست, اس میں انسان نکلنا بھی چاہے تو نکل نہیں سکتا. تو ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ جو ہیں کمیٹڈ ہیں میرے ساتھ, ان کا بھی سوچ رہے ہیں, تو کوئی فیصلہ لیں گے جو لوگوں کی بہتری کے لیے. آپ حج کمیٹی کی چیئرپرسن رہی ہیں, اس دوران آپ پہ ایلیگیشنز بھی بہت سارے لگے, جس کے بعد آپ نے ریزائن دینے کی کوشش کی اور آپ کا جو ریزگنیشن لیٹر تھا اس کو قبول نہیں کیا گیا. تو سمجھنا چاہوں گی, جاننا چاہوں گی کہ کیا کوئی پولیٹیکل پریشر آپ پہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو یہ ڈیسیجن لینا پڑا کہ مجھے ریزائن دینا ہے؟ ایسی کیا وجہ تھی کہ اتنی اچھی پوزیشن پہ آپ ہونے کے باوجود, اتنا اچھا کام کرنے کے باوجود آپ کو ریزائن کرنے کی ضرورت پڑ رہی؟ ایلیگیشن مطلب کیا؟ ایلیگیشنز بہت سارے تھے لے کر اس کو, حج کمیٹی کے جب آپ چیئر پرسن تھی, جب نئے رولز امینڈ ہوئے یا پروویژنز نئے آئے, تو سفینہ بیگ, پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو پالیسیز بنتی ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی مینورٹی منسٹری بناتی ہے, اس میں حج کمیٹی کے چیئر پرسن کا رول نہیں ہوتا ہے. اویئرنیس کی کمی ہے یا ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے. تبھی میں نے کہا نا کہ آپ ایک جرنلسٹ ہیں, اس لیے آپ سوال جو ہوتا ہے اس میں لینگویج کا خیال رکھنا چاہیے. تو ایلیگیشنز مینس کرپشن بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرپشن کا اس سوال کرتی کرپشن الزامات تھی, اس لیے ہم بہت دور ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ کوئی ہم پہ یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے. یہ تو میں چیلنج کرتی ہوں سب کو, اور چیلنج وہی کرتا ہے جس کو کانفیڈنس ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا ایک لمیٹڈ رول ہوتا ہے, حج کمیٹیز جو ہوتی ہیں نا ان کا بڑا ایک لمیٹڈ رول ہوتا ہے. اور پہلے میں یہ بھی کلیئر کر دوں آپ کو کہ جو حج کمیٹی کے چیئر پرسنز باہر ہیں تقریباً ان کی سیلری آنریریم کی 2 لاکھ ہوتی ہے. لیکن جب میں نے یہ رسپانسبلٹی لی تو مجھے بیگ صاحب نے پہلے کہا کہ 1 روپیہ بھی نہیں لینا, بیکاز اس کو ایک ریلیجیس آبلیگیشن سمجھ کے کرنا. تو پہلے لوگوں کو یہ غلط فہمی ذہن میں سے نکلنی چاہیے کیونکہ میں کسی فائنینشیل اس کے لیے گئی تھی وہاں پہ. دوسرا ہے کہ اللہ کا شکر ہے مجھے ایک موقع ملا اور میں نے بہت چینجز وہاں لائے. وہاں سب سے بڑی تبدیلی یہ آئی کہ جب آزاد صاحب تھے, جی مسٹر بیگ صاحب تھے فائنانس منسٹر, تو یہ حج ہاؤس بنا, لیکن کوئی بھی جو ریونیو جنریٹ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا.
تو ہم نے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے کچھ اس میں نے وہاں پر چینجز لائے، جسے کم سے کم ان کا وہاں ملازم ہے ان کے سیلری کمپوننٹ ہے، اور اس سے مزید جو ہمارے حاجی یہاں آتے ہیں ان حاجیوں کو اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کرنا یہاں پہ حج ہاؤس پہ وہ کام ہوتا ہے حج کمیٹی کا. اور اس کے بعد جب یہ یہاں سے وہاں جاتے ہیں مدینہ یا مکہ، وہاں پر ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا اور مانیٹر کرنا، یہ کام ہوتا ہے ٹوٹل حج کمیٹی کا. باقی جو سب کرنا ہوتا ہے وہ قونصلیٹ جنرل آف انڈیا کا کام ہوتا ہے، اور سعودیہ حکومت کا کام ہوتا ہے، اینڈ مینارٹی منسٹری کا کام ہوتا ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا کی. اس کے بعد ہمارا کوئی رول نہیں رہتا. جہاں تک یہاں کی فیسلٹیز کا تعلق ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں نے بیسٹ فیسلٹیز یہاں پہ پرووائڈ کی. مطلب ان کو صرف ہاتھ میں اپنا بورڈنگ پاس لے جانا تھا، اس سے مزید ان کو کچھ یہاں نہیں کرنا تھا. اس کے بعد جو دوسرا تھا کہ یہاں پہ ڈومیسٹک فلائٹ آیا کرتی تھی، حالانکہ اس کے لیے بھی ٹینڈر ہوتا ہے. ٹینڈر وہاں پر سول ایویشن کی منسٹری کرتی ہے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ آپ سعودیہ ایئر لائنس ہمیں کیجیے، تو وہ پاسبل نہیں ہے بیکاز سعودیہ ایئر لائنس نے ٹینڈر نہیں ڈالا. لیکن تبدیلی یہ آئی کہ ہمیں فرسٹ ٹائم انٹرنیشنل فلائٹس یہاں آئی. نہیں تو یہاں اتنا لمبا سفر ڈومیسٹک فلائٹس میں کرنا بہت دقت ہوتی تھی حاجیوں کو، تو تب جا کے انٹرنیشنل فلائٹس یہاں پہ آئی اور اچھی فلائٹس ملی. لیکن اس کے بعد وہاں کیا ہوتا ہے، وہ کام ہوتا ہے سی جی آئی کا اینڈ سعودیہ حکومت کا. میں اسی میں آپ کو ایک فنی سا ایپیسوڈ سناؤں. بڑا ہے کیونکہ لوگ اویئرنیس کی بات آپ نے کی، تو لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھا، ہے نہیں، اور فرض بنتا ہے میڈیا کا کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے. اور جہاں تک پہلے میں آپ کو ریزگنیشن کا بتاؤں، مجھے کوئی پریشر نہیں تھا پولیٹیکل، ایسا کچھ نہیں تھا. ایکچولی میں بہت بزی تھی، الیکشن ٹائم آنے والا تھا، باقی چیزیں تھی، تو میں یہ ذمہ داری نہ نبھا پاتی. تو میں نے ہمبلی بڑا ریکویسٹ کیا جس صاحب کو کہ اس کو لیا مجھے فری کر دیجیے. تو اس کے بعد وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا، لیکن لیٹر آن جب عمر صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا میرا ریزگنیشن. اب ان کے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے، میں ویسے بھی نہیں جا رہی تھی، بس میں نے جب دے دیا تو میں نے چھوڑ دیا جانا. اس کے بعد ہم نے وہاں فری کلاسز ہے مشن یوتھ کے تحت، جو غریب بچے ہیں آئی ایس کے ایس کی کوچنگ، ان کے لیے ہم نے وہاں کیا. جہاں آپ کو اتنا پیسہ بھرنا پڑتا تھا یہاں پر سستے میں ہو جاتا ان کے ساتھ. اور بھی بہت سارے انیشیٹوز آپ چاہیں تو اس پہ ایک سٹوری بھی کر سکتی ہیں مجھ سے. مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ اویئرنیس کی کمی ہے. اویئرنیس کی کمی یہ ہے کہ، اور یہ فنی لگے گا لیکن اس کے پیچھے دیکھیے کہ کیا ہے کہ لوگوں کے جب میں خود اس دن اس سال حج پہ گئی بیگ صاحب کو لے کے، اور سرکاری اسی طریقے سے جیسے عام لوگ تھے ویسے ہم بھی گئے. میں نے کسی خادم کو اپنے ساتھ نہیں رکھا، حالانکہ تمام چیئر پرسنز نے اپنے ساتھ رکھے. میں نے کہا نہیں اچھا نہیں لگتا، بس لوگوں نے میری مدد کی. بیگ صاحب کو ضرورت پڑی ویل چیئر کی، اتنا چلنا پڑتا ہے. حج کے جو ارکان ہوتے ہیں بڑے مشکل ہوتے ہیں، اسی لیے چھوٹی ایج میں ہی حج کرنا چاہیے. آپ دیکھیے جو وہاں ڈیتھس ہوتی ہیں، اسٹروک ہوتا ہے، ہیٹ اسٹروک 70 ابو جو ہوتے ہیں ان کے ہو جاتا ہے کیونکہ اتنا چلنا پڑتا ہے. تو مجھے ایک حاجی صاحب ملے، میں مینا میں تھی اور میں جا کے ویل چیئر ارینج کرنے جا رہی تھی بیگ صاحب کے لیے. تو مجھے ایک حاجی صاحب ملے، تو انہوں نے کہا، مجھے بس یہ پہچان لیا، کہا میڈم آپ نے تو اس قربت اصل انتظام، آپ نے بڑا اچھا انتظام کیا تھا حج ہاؤس میں، اس کے لیے شکریہ، لیکن آپ ایسا کریں. حیران ہوگی میں سن کے کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو ارکان ہیں، جو عرفات کا چلنا ہے، مزدلفہ چلنا ہے، یہ راستے آپ چھوٹے کر دیں. اچھا آپ اندازہ ہو خدا کے لیے. اینڈ آئی واز شاکڈ. میں نے ان کو کہا آپ کو کیا ہو گیا حاجی صاحب، جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ کیا ہے پروسیجر کی کہاں سے حج کرنا ہے، پہلے حضرت ابراہیم نے کیا تھا، اس کے بعد پروفٹ نے اس کو شیپ دی کہ کہاں سے جانا ہے، عرفات جانا ہے، اس کے بعد مزدلفہ جانا ہے، کہاں سے کیا جانا ہے، اور یہ سارا سعودیہ حکومت کرتی ہے. تو میں نے ان کو بٹھا کے سمجھایا. میں نے کہا یہ پہلے تو اس میں مذہبی اینگل ہے کہ کس طریقے سے جانا ہے، دوسرا اس میں سارا کنٹرول سعودی حکومت کا ہوتا ہے، یہاں گورنمنٹ آف انڈیا کچھ نہیں کر سکتی. تو آپ کی کیا بول رہے ہیں مجھے، یعنی ایکسپیکٹیشن لیول لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ یہ ہماری حج کمیٹی کا کوئی بھی ہو چیئر پرسن ہے، یہ سعودیہ میں بھی جا کے ہمیں یہ کریں گے. ان بیچاروں کی غلطی نہیں ہے کیونکہ اویئرنیس نہیں تھی اور ایکسپیکٹیشن لیولز اتنی ہائی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح میں آپ کے تھرو یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ حج کے حوالے سے جو بھی پالیسی بنتی ہے، جتنی حج کمیٹیز ہندوستان میں ان کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے، ان کا ایڈوائزری رول تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، لیکن پالیسیز فریم کرتی ہے مینورٹی منسٹری. تو یہ ان کا چلیے سیاست کی طرف پھر سے آتے ہیں. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آپ کو لگتا ہے کہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکی ہے، آنے والے وقت میں اپنی مشکل ترین
دور سے گزر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک بار میں آپ کو بتاؤں، میں نے وہ تھوڑا انکمپلیٹ کیا کہ جب پی ڈی پی بنی تھی تو تب ایک ویکیوم تھا، ایک ہی پارٹی بنی نا، نیشنل کانفرنس کے اپوزٹ. آج اب کشمیر میں پرابلم یہ ہو گئی ہے، مجھے نہیں پتا آگے کیا ہوگا، لوگ کیا فیصلہ کریں گے، تو لیکن یہ ہے کہ کشمیر میں بڑا مشرومنگ ہو گیا، بہت ساری جماعتیں بن گئی ہیں، تو ڈویژن آف ووٹس بہت ہو گیا ہے. تو اس کی یہ بھی وجہ نہیں آپ کو لگتی کہ لوگوں کے اسپریشنز کے خلاف یہ مقامی جماعتیں چلی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اس کا خمیازہ پی ڈی پی کو اٹھانا پڑا، جو انہوں نے الائنس پھر بی جے پی کے ساتھ کی تھی، اس کا خمیازہ تو اٹھایا پی ڈی پی نے. اب لیکن لوگ آگے کیا کریں گے وہ ابھی اس سٹیج پہ کہنا جو ہے مشکل ہے. بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس گورنمنٹ کی پرفارمنس بھی کیسی رہے گی اس پہ. تو آنے والے وقت میں اگر آپ کو اسی طریقے کا کوئی رول دیا جاتا ہے حج کمیٹی کی چیئر پرسن کے طور پر، یا جیسے آپ کہا بھی جاتا ہے کہ آپ بھارتیہ جنتا پارٹی کے قریب تھی تو آپ کو اس طریقے کا عہدہ بھی ملا، یا آئندہ وقت میں اگر ڈی ٹی سی الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کی کیا کچھ ہم کہیں کہ روڈ میپ آپ کا کیا رہے گا اپنے لوگوں کے لیے، یا بارہمولہ کانسٹیٹیوینسی جہاں پہ آپ نے اتنا وقت دیا ہے، لوگوں کے کام کیے ہیں، لوگوں کے لیے آپ رہی ہیں؟ پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے قریب نہیں رہی ہوں، میں لیفٹیننٹ گورنر کے انڈر میں نے کام کیا ان کی لیڈرشپ میں، کہ لیفٹیننٹ گورنر ہیڈ آف دی یونین ٹیریٹری تھے، اور اس وقت جو کونسلز ہوا کرتی تھی ان کے جو بھی چیئر پرسنز ہوا کرتے تھے، چاہے این سی سے اتنے سارے چیئر پرسنز جو تھے وہ بھی رپورٹ کرتے تھے لیفٹیننٹ گورنر کو. پی ڈی پی کے جو لوگ تھے وہ بھی لیفٹیننٹ گورنر کو رپورٹ کرتے تھے، اور میں بھی ایز چیئر پرسن آنریبل لیفٹیننٹ گورنر سب کو ہی رپورٹ کرتی تھی. ساتھ میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ میرے کام کو اپریشیٹ کیا، کیونکہ میں نے رات دن محنت کی اور انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا. کوئی ذاتی ان کو میرے ساتھ نہ رشتہ داری ہے تو نہ کوئی ہمدردی ہے، صرف کام کو اپریشیٹ کیا. اس سے مزید ہم جب جاتے ہیں کسی سے ملتے ہیں تو کھلے ملتے ہیں، کھل کے ملتے ہیں، ہم چوری چوری کافی پینے نہیں جاتے، اور نہ ہی ان سے اپنی سیکورٹی مانگتے ہیں، جناب ہم کو سیکورٹی دے دو. میں چیئر پرسن تھی، اینڈ آئی واز دی اونلی چیئر پرسن جس کی کئی دفعہ گاڑی خراب ہو گئی اور مجھے پھر پی ایس اس کی گاڑی میں آنا پڑا. میں نے ایل جی صاحب سے کبھی اپنے لیے گاڑیاں نہیں مانی. یہ جو بڑے بڑے لیڈر یہاں بنتے ہیں اچھا نہیں لگتا ہے بتانا، یہ جب ایل جی صاحب کے پاس جاتے ہیں تو اپنی سیکورٹی اور گاڑیاں مانگتے ہیں. ہم نے وہ کام نہیں کیا، ہم نے لوگوں کے لیے. میں جب بھی ایل جی صاحب کے پاس گئی، اور آئی ایم سو ہیپی کہ میں نے ان سے وہ کام کروائے ہیں جو کوئی کیبنٹ منسٹر نہیں کر سکتا. چاہے آپ کا نیشنل ہائی وے ہے، میڈیکل کالج، انڈسٹریٹ ہاسپٹل، اب اس کو شفٹ کر دیا ہے بارہمولہ سے پریزیڈنٹ گورنمنٹ نے سوپر کی طرف. آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ. اس کے بعد کتنے میں نے کنیکٹیوٹی پہ کام کیا ہے، کتنا اسکول ایجوکیشن پہ کام کیا ہے. وہ تبھی ہو پایا ہے جس وقت ایک کارڈیل ریلیشن شپ اور ایک ٹرسٹ والا ہوا. میں یہ نہیں کہتی کہ باقی چیئر پرسنز نہیں، انہوں نے بھی اپنے طریقے سے اپنی پوری محنت دی ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس وقت ایل جی صاحب کی حکومت تھی تو ایل جی صاحب کو ہی رپورٹ کرنا تھا. اب جو کونسل بنے گی آئی ڈونٹ نو یہ بننے بھی دیں گے کہ نہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ چیف منسٹر کو رپورٹ کرنا، آپ سمجھ کے نو یو ہیو اے پاپولر گورنمنٹ. تو آگے آنے والے دنوں میں نے ابھی کچھ سوچا نہیں ہے. میں نے بہت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ کوئی نہیں آپ سے کہے گا کہ کام جہاں تک ڈیولپمنٹ کا کام ہے اس میں کوئی کمی بیشی 100% نہیں ہوتا، جادو کی چھڑی نہیں ہوتی، لیکن ان علاقوں میں کام کیا ہے وہاں سے مجھے ووٹ نہیں دینے تھے، اور میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کل یہ میرے خلاف الیکشن لڑے گا، وہ چیزیں میں نے نہیں دیکھی، نہ میں نے کوئی پارٹی لائن دیکھی. جن لوگوں نے میرے خلاف ڈی ڈی سی میں الیکشن ووٹ ڈالا ان کے بلاکس میں بھی میں نے کام کیا، اور میں خود پرسنٹ جاتی تھی سیکٹریٹ ان کے کام لے کے، دوسرے جو ہمارے ڈی ڈی سیز ہوتے تھے ان کے کام لے کے جایا کرتے تھے. اس لیے یہ جو ہے آنے والا وقت کیا ہوگا وہ تو میں کہہ نہیں سکتی ہوں، کیونکہ میرے پاس ہے نہیں وہ کچھ کہ میں اس میں دیکھوں کہ آنے والا وقت کیا ہوگا. لیکن اتنا میں آپ کو ایشور کرتی ہوں کہ ظاہر سی بات ہے میں کھڑی تو اپنے لوگوں کے ساتھ رہوں. ایک آخری سوال رہے گا، آپ اپنی جرنی کو دیکھتے ہوئے کیا آپ مانتی ہیں کہ کشمیر کے اندر عورتوں کے لیے ابھی بھی کلوز اسپیس ہے پالیٹکس میں؟ دیکھیے پالیٹکس میں پہلے ایک بات میں بتاؤں آپ کو کہ پالیٹکس میں سب سے زیادہ پرابلم ان لوگوں کو ہو جاتی ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، جن کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. میں نے ابھی ایک ایگزامپل بتائی کہ ایک جماعت تھی، وہ جب کسی کو جوائن کرواتے تھے اپنی جماعت میں تو وہ پہلے اس کے ماتھے پہ وہ مارتے تھے، وہ کیا بولتے ہیں ہیم کی طرح، دیکھیں اس کے سر کے اندر دماغ ہے کہ نہیں.
اگر ان کو لگتا تھا کہ یہ دماغی طور پہ اتنا انٹیلیجنٹ یا قابل نہیں ہے, کل سوال نہیں کر سکتا, تو کہتے تھے he's all ready to join our party. سب سے پہلے جو ہے ریئل سینس میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے جماعتوں میں, بات کرنے کی کم سے کم انسان کو اجازت ہونی چاہیے, ہے نا. تو یہ ایک آپ کے حساب سے بات کرنے کی اجازت نہیں, اپنا اوپینین رکھنے کی اجازت بہت نہیں. میں بتاؤں آپ کو, ٹو بی ویری آنےسٹ, میں جب پی ڈی پی میں تھی میں تو کھل کے بات کرتی تھی, میں کھل کے بات کرتی تھی, اور لیڈرشپ جو تھی وہ سنتی بھی تھی. ایسا نہیں تھا لیڈرشپ نہ سنے, لیڈرشپ سنتی تھی. لیکن جو لیڈرز ہیں ان کو دل بڑا رکھنا چاہیے, جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں نا, ان کو اپنا بڑا دل رکھنا چاہیے. جیسے بیگ صاحب اکثر کہتے تھے, اندرا گاندھی میں اور شیخ صاحب میں بھی اور مفتی صاحب میں, ان تینوں میں یہ کوالٹی تھی کہ یہ ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کرتے تھے, یہ ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو مفتی صاحب میں چھوٹی سی تھی, مجھے کہتے تھے جاؤ یہ کرو, جاؤ کرو. ساؤتھ کشمیر میں مجھے کمپین کے لیے بھیج دیتے تھے, مجھے کون جانتا تھا ساؤتھ کشمیر. لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جن کا دل وسیع ہوتا ہے, اور سیاستدانوں کو بھی دل وسیع رکھنا چاہیے, انسیکیورٹیز نہیں ہونی چاہیے. یہ آ گیا تو پھر کیا عورت کے معاملے ہے نا, اسپیشلی عورت کے معاملے میں. جہاں تک کشمیر کی سوسائٹی کی میں بات کروں گی, کشمیری مسلمس یا پنڈتس یا کوئی بھی کیوں, دے آر ویری لبرل ایز فار ایز عورت کی بات ہوتی ہے. لیکن جہاں پالیٹکس کی بات ہو جاتی ہے نا, وہ تھوڑا سا سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہے پالیٹکس ہے ہی ایسی چیز, کیا کر سکتے ہیں. دیکھیے نا, اتنا کچھ سننے کو ملتا ہے, کون عورت یہ سب برداشت کرے گی. جب ایک عورت کو لاسٹ میں کچھ نہیں بچتا تو پھر آپ اس کی کریکٹر اسیسنیشن شروع ہو جاتے ہیں. کہاں کہاں عورت اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتی پھرے گی, کس کس جگہ جا کے عورت اپنا لگائے گی. اور پھر عورت کو کمزور بھی سمجھا جاتا ہے. کہا جناب ان کو رونے دھونے کے بعد آتا نہیں, رودالی کا ٹائٹل دے دیتے ہیں عورتوں کو کہ ان کو رونے دھونے کا. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ رونا دھونا ہی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے انسان کی, ایموشنز انسان کی. تو اس قسم کی چیزیں سننے کے لیے ہر ایک عورت تیار ہی نہیں ہے, کیونکہ عورت بائی نیچر بھی بہت سینسیٹیو ہوتی ہے. جب ہر دن آپ اس کے خلاف شروع ہو جائیں, آپ اس کی وہ ہے کیا اور اس کو پریزنٹ آپ دوسرے طریقے سے کریں, تو یہ سب چیزیں کون باپ برداشت کرے گا کہ اس کی بیٹی کے بارے میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں. کون ہسبینڈ برداشت کرے گا اس کی بیوی کے بارے میں شروع ہو جائیں, کون بھائی برداشت کرے گا. یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں ہیں, پارٹیسپیشن کم ہو جائے. ہاں, یہ چینج جب تک سماج میں نہیں آئے گی, جب تک آپ ان کو اپنا حصہ نہیں سمجھو گے, جب تک یہ تیار نہیں ہوں گے کہ بھائی یہ بھی ہمارا ایک حصہ ہے. یہ زبانی خرچ جمع بہت ہوتا ہے, زبانی بڑی تقریریں ہوتی ہیں جناب یہ وہ. آپ ایک جرنلسٹ ہیں, مجھے بتائیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا. تو یہ بڑا کم لوگوں کو ڈائجسٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں. تو دیر شوڈ بی چینج, آئی تھنک مائنڈ سیٹ میں چینج لانے کی ضرورت ہے. اور آپ بلیو کریں, بہت ساری عورتیں بھی ہیں جو نہیں چاہتی ہیں کہ عورتیں آگے ہیں, یہ انسیکیورٹیز کی وجہ سے. تو یہ انسیکیورٹیز چاہے مرد میں ہو یا عورت میں ہو, انسیکیورٹیز تبھی ختم ہوتی ہے جب انسان کو اپنے پہ کانفیڈنس. تو یہ مجھے لگتا ہے, مجھے یقین ہے کہ اب جو یہ ریزرویشن کا قانون آ گیا ہے, جب عورتیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آئیں گی, پرفارم کریں گی, تو آہستہ آہستہ لوگ بھی اس کو جو ہے سوسائٹی بھی اس کو ایکسیپٹ کریں گی, اور لوگ جو ہے وہ بڑا اپریشیٹ انکریج کریں گے اپنی بچوں کو پالیٹکس میں آنے کے لیے. بالکل, چلیے بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ سفینہ بیگ. کشمیر کے اندر یا پورے جموں کشمیر کی بات کریں تو عورتوں کی ریپرزنٹیشن کافی حد تک کم ہے. آنے والے وقت میں موقع تو ملے گا, لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی گھر کی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنی ماؤں کو پولیٹیکلی کس طریقے سے لٹریٹ کر سکتے ہیں, اویئر کر سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں, جینڈر ایکویلٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں, تو وہاں پر دونوں برابر آتے ہیں, مرد اور عورت. اور جب تک یہ پولیٹیکلی ساتھ نہیں چلیں گے یا ان کو پولیٹیکلی اس طریقے سے تیار نہیں کیا جائے گا, ان کا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کیا جائے گا, تب تک معاشرے میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی کہ ہر بار عورت کو obstacle خود ہی سائڈ کر کے آگے جانا پڑے گا, اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں کھڑا ہوگا. بہرحال جموں کشمیر کی سیاست کے حوالے سے بات کرتے رہیں گے. اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ کسی نئے مہمان کے ساتھ جو وہ روبرو ہوں گے. تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.